अस्सलामु अलैकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ हाजिर हैं हुमैरा राना और मुजाहिद खान। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने आज इस्लामाबाद में ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से एक तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान एजुकेशन इंडोमेंट फंड के क़याम और ख़वातीन पर तशद्दुद की रोकथाम के लिए मॉनिटरिंग सेल कायम करने का ऐलान किया है। सेनेट ने एक करारदाद मंजूर की है जिसमें हुकूमत को तजवीज़ दी गई है कि वो मईशत में ख़वातीन की शमूलियत यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करे। शहबाज शरीफ ने आज मुजफ्फराबाद में आज़ाद जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी के मुतासरीन में माली इमदाद के चेक तकसीम किए। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर आलमी रहनुमाओं के तहनीती पैगामात पर उनका शुक्रिया अदा किया है। सदारती इंतखाब के लिए कल पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद और चारों सूबाई असम्बलियों में वोट डाले जाएंगे। पाक बहरिया की समंदरी मशक सी स्पार्क 24 आज कराची में ख़त्म हो गई। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर एक कार्रवाई के दौरान 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब ने ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ की ऐप नेवर अगेन का आगाज़ कर दिया है। आज ख़वातीन के बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में कश्मीरी ख़वातीन पर मुसालिम जारी है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती काउंसिल इस्लाहात के लिए G4 मॉडल की मुखालिफत करते हुए उन्हें गैर जमहूरी और कानून से बालातर करार दिया है। गजा में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान इसराइल के जारी फ़िज़ाई हमलों में 78 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में कोटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मैच रावलपिंडी में जारी है। और मारूफ अलगोजा नवाज खमीसो खान की 14वीं बरसी आज मनाई गई। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तालीम के मैदान में आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वालों के लिए पाकिस्तान तालीमी बहबूद फंड कायम करने का ऐलान किया है ताकि वो माली मुश्किलात से बेफिक्र होकर अपनी तालीम जारी रख सकें। आज इस्लामाबाद में ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से मुनक़िदा एक तकरीब में उन्होंने मुल्क की तरक्की के लिए लड़कों और लड़कियों को जदीद तालीम और तरबियत से आरास्ता करने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने यकीन दिलाया कि सूबों के ताउन से इस सिलसिले में तमाम ज़राए बरूए कर लाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ख़वातीन मुल्क की आबादी का 48.3% है और तालीम और तरबियत की फराहमी से उनकी सलाहियतों से भरपूर फ़ायदा उठाने में मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने ख़वातीन पर तशद्दुद रोकने के लिए PM ऑफिस में मॉनिटरिंग सेल कायम करने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ख़वातीन की इज़्ज़त और एहतराम को यकीनी बनाने के लिए जल्द अज जल्द मुकम्मल अमल तैयार किया जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा शज़ा फातिमा ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत सरकारी शोबे में ख़वातीन की कम से कम 33% शिरकत यकीनी बनाएगी और तमाम सिलेक्शन कमेटियों में कम से कम एक खातून को शामिल करना लाजमी होगा। उन्होंने कहा कि ख़वातीन को तमाम आसामियों में उम्र की 3 साल की रियायत दी जाएगी और तमाम सरकारी दफातर में डे केयर सेंटर का क़याम यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वाउचर स्कीम के तहत ख़वातीन को बोर्डिंग और आमदोरफ्त की सहूलतें फराहम करने के लिए निजी शोबे की हौसला अफजाई की जाएगी। उनका कहना था कि डे केयर सेंटर्स के लिए इदारों को सहूलत देने के लिए 50 करोड़ रुपए का वर्किंग विमेन एंडाउमेंट फंड कायम किया जाएगा। सेनेट ने आज एक करारदाद पास की है जिसमें ख़वातीन की माशी शमूलियत में इजाफे को यकीनी बनाने के इक़दामात के लिए हुकूमत को सिफारिशात दी गई हैं। सेनेटर सीमी एसडी की जानिब से पेश की गई करारदाद में मौसर तालीम और हुनरमंद प्रोग्रामों के जरिए बासलाहियत ख़वातीन को रोज़गार और तरक्की के मौक़े फराहम करने पर जोर दिया गया है। ऐवान में ऐसे बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी पर जोर दिया गया जो मुख्तलिफ इक़्तिसादी शोबों में ख़वातीन की खुसूसी ज़रूरियात को पूरा करे। करारदाद में सिनफी हसासियत की पॉलिसियों को मुतारिफ करवाने पर तवज्जो मरकूज़ की गई है और कहा गया है कि ऐसा दफ्तरी माहौल बनाया जाए जो ख़वातीन की फलाह और तरक्की को तरजीह दे। सेनेट ने एक और करारदाद भी मुतफ़क्का तौर पर मंजूर की है जिसमें वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को कौमी जमहूरी हीरो करार दिया जाए। सेनेटर रुखसाना ज़ुबैरी की जानिब से पेश की गई करारदाद में कहा गया है कि उस वक्त के सदर आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो कत्ल के मुकदमे में दायर रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म का मुनसिफाना ट्रायल नहीं हुआ और न ही मुनासिब कार्रवाई की गई। ऐवान ने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को सरकारी तौर पर शहीद करार देने का भी मुतालबा किया
انہوں نے کہا کہ جمہوریت کے لیے جانیں قربان کرنے والے سیاسی کارکنوں کو نشان ذوالفقار علی بھٹو ایوارڈ دیا جائے گا۔ اپنے الوداعی خطاب میں ڈپٹی چیئرمین مرزا محمد آفریدی نے کہا کہ انہوں نے ہمیشہ آئین کی بالادستی کے لیے کام کیا۔ ایوان کا اجلاس اب غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ قومی اسمبلی نے آج اسلامی دنیا کی پہلی منتخب خاتون وزیر اعظم شہید بے نظیر بھٹو کو جمہوریت، خواتین کی خود مختاری، انسانی حقوق، سماجی انصاف اور مساوات کے لیے ان کے غیر متزلزل عزم پر انہیں شاندار خراج عقیدت پیش کرنے کی قرارداد منظور کی ہے۔ سیر کامران کی جانب سے پیش کردہ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ بے نظیر بھٹو خواتین کی جدوجہد، ہمت اور مشکلات میں استقامت کی علامت تھیں۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ بے نظیر بھٹو بالعموم خواتین ماؤں اور بالخصوص سیاستدانوں اور ارکان پارلیمنٹ کے لیے ایک نمونہ تھی۔ قرارداد میں خواتین کو بااختیار بنانے، ان کے لیے مساوی مواقع یقینی بنانے اور صنفی امتیاز ختم کرنے والی پالیسیوں کو فروغ دیتے ہوئے ان کی میراث کو برقرار رکھنے کا عزم ظاہر کیا گیا۔ قرارداد میں خواتین کی زندگیوں پر اثر انداز ہونے والی پالیسیوں اور پروگراموں کی تشکیل میں ان کی بامقصد شرکت یقینی بنانے کے لیے ہر سطح پر فیصلہ سازی میں خواتین کی شمولیت پر زور دیا گیا۔ ایوان کا اجلاس اب بدھ کو دن 2 بجے دوبارہ ہوگا۔ خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے لاہور سے ہماری نمائندہ زنیرہ خالد کی یہ رپورٹ۔ ملک کے دوسرے شہروں کی طرح لاہور میں بھی آج خواتین کا عالمی دن منایا گیا۔ اس سلسلے میں شہر بھر میں مختلف تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ اس دن کی مناسبت سے پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ مریم نواز نے خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے مختلف تقریبات میں شرکت کی۔ شیخوپورہ میں منعقد ہونے والی شجرکاری مہم میں برکت کا پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے پنجاب ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے منعقدہ تقریب میں شرکت کی۔ خواتین کے تحفظ کے لیے انٹرنیشنل ویمن سیفٹی ایپ نیور اگین کا افتتاح کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے پنجاب پبلک سروس کمیشن میں خواتین کا جاب کوٹا 10 سے بڑھا کر 15% کرنے، ورک پلیس پر ہراسمنٹ کی زیرو ٹالرنس پالیسی اور میٹرنیٹی لیو کی 3 دن میں منظوری جیسے بہت سے اقدامات کا اعلان کیا۔ یہ میری دونوں بہت فیوریٹ خواتین ہیں، ایک محترمہ فاطمہ جناح۔ میں آنیسٹلی اتنی انسپائرڈ ہوں اس خاتون سے کہ جنہوں نے پاکستان بنانے میں انہوں نے اپنے بھائی کا کس طرح ساتھ دیا، اور اس کے بعد بڑی جو انسپریشن ہے وہ میری والدہ ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ میں نے کبھی اپنی زندگی میں اس سے بڑی ویژنری عورت نہیں دیکھی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا نام نہ لوں تو زیادتی ہوگی۔ وہ پاکستان کی ہر خاتون کے لیے ٹریل بلیزر تھیں، ٹرینڈ سیٹر تھیں، اور وہ خاتون تھی۔ اس موقع پر انہوں نے اپنی خصوصی پیغام میں کہا کہ ماں، باپ اور بھائی اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو پر اعتماد بنائیں تاکہ بیٹوں کی طرح بیٹیاں بھی اپنے والدین کا نام روشن کر سکیں۔ اسبت سے ہماری کراچی کی نمائندہ ملاحت سہولت کی یہ رپورٹ سنیے۔ عالمی یوم خواتین ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی اس سال کی تھیم خواتین پر سرمایہ کاری تیز تر ترقی کا راستہ کے ساتھ منایا گیا۔ اس حوالے سے شہر بھر میں مختلف پروگرامز منعقد کیے گئے تھے، جن میں معاشرے میں خواتین کے کردار اور ان کی اہمیت پر روشنی ڈالنے کے ساتھ ساتھ نوجوان نسل کو تاریخ کی نامور خواتین کے بارے میں بھی آگاہی دی گئی۔ آج کے دن کی مناسبت سے شہر میں مختلف ریلیاں نکالی گئیں، جن میں مختلف شعبہ فکر اور معاشرے کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والی خواتین کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ یوم خواتین کے حوالے سے منعقد ہونے والے دیگر پروگرامز میں کاروباری خواتین کی کانفرنس، خواتین ایگزیبیشن اور خواتین کے خصوصی رمضان بازار کا انعقاد شامل تھا، جبکہ اس حوالے سے ویمنزا نیشنل وومن سمٹ 2024 کا انعقاد کل کیا جائے گا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت معیشت میں شعبہ جاتی اصلاحات کے ذریعے ملک کو اقتصادی بحران سے نکالنے کے لیے پرعزم ہے۔ آج مظفر آباد میں شدید بارشوں اور برف باری کے متاثرین میں چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت قدرتی اور زرعی وسائل کی بڑی گنجائش سے فائدہ اٹھانے، اسمگلنگ کی روک تھام، بجلی چوری اور ریاستی اداروں کے نقصانات روکنے کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ رواں مالی سال کے لیے ٹیکس جمع کرنے کا ہدف 12 خرب روپے ہے، جو ٹیکس بچانے کے باعث اپنی حقیقی گنجائش سے کہیں کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکس بچانا ایک بڑا مسئلہ ہے جسے حل کیا جائے گا تاکہ ملکی وسائل میں اضافہ کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ ملازمین کی تنخواہیں بھی ادھار لی گئی رقم سے ادا کی جا رہی ہیں۔ وزیراعظم نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ ملک کو درپیش اہم مسائل حل کرنے کے لیے سخت اور اہم فیصلے کیے جائیں۔ ریاستی اداروں کے خساروں کا ذکر کرتے ہوئے وزیراعظم نے بتایا کہ ریاستی اداروں کو سینکڑوں ارب روپے خسارے کا سامنا ہے اور صرف پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا خسارہ تقریباً 825 ارب روپے ہے۔ اسی طرح
سالانہ 500 ارب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے۔ انہوں نے وسیع تر قومی مفاد میں تمام اختلافات بالائے طاق رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ آزاد جموں کشمیر میں حالیہ بارشوں، برف باری اور مٹی کے تودے گرنے سے جانی و مالی نقصانات سے متعلق بات کرتے ہوئے وزیر اعظم نے ان واقعات میں 8 قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ اور افسوس ظاہر کیا اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی حکومت نے ضرورت کی اس گھڑی میں اپنے کشمیری بہن بھائیوں کا ہمیشہ ساتھ دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جموں کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے اور مشکل کی اس گھڑی میں کشمیری عوام کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ واقعات میں جاں بحق ہونے والوں کے خاندانوں کو فی کس 20 لاکھ روپے اور زخمیوں کو 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ اسی طرح مکمل تباہ ہونے والے گھروں کے مالکان کو فی کس 7 لاکھ روپے اور جزوی نقصان والے گھروں کے مالکان کو 3.5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اپنے وزیراعظم کی حیثیت سے ان کے دوبارہ انتخاب پر مبارکباد دینے والے عالمی رہنماؤں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر متعدد پوسٹس میں انہوں نے وزیراعظم کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دینے پر چین کے صدر شی جن پنگ کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ دوستی کو مزید مضبوط کرنے کی خواہش ظاہر کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ وہ ایک خطہ ایک شاہراہ کے اہم منصوبے چین پاکستان اقتصادی راہداری کی اعلیٰ معیار کی ترقی کے لیے چینی قیادت کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ وزیراعظم نے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کا بھی شکریہ ادا کیا اور تعلقات کو غیر معمولی تعاون تک بڑھانے کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ انہوں نے دعاؤں اور نیک خواہشات پر متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور وزیر اعظم محمد بن راشد ال مکتوم کا شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف نے باہمی اعتماد، مشترکہ مذہب، تاریخ اور ورثے کو پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات کے ستون قرار دیا۔ اگلے 5 سال کے لیے پاکستان کے 14ویں صدر کے چناؤ کے لیے صدارتی انتخاب کل ہوگا۔ صدر کے عہدے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے مشترکہ امیدوار آصف علی زرداری اور سنی اتحاد کونسل کے امیدوار محمود خان اچکزئی کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ صدر کا انتخاب سینٹ، قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیوں پر مشتمل انتخابی کالج کرے گا۔ رائے شماری خفیہ بیلٹ کے ذریعے ہوگی۔ پارلیمان کا مشترکہ اجلاس کل پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا، جس میں قومی اسمبلی اور سینٹ کے ارکان اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ اسی طرح انتخاب کے لیے کل صوبائی اسمبلیوں کے اجلاس بھی ہوں گے۔ پولنگ صبح 10 بجے شروع ہوگی اور شام 4 بجے تک جاری رہے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کل صدارتی انتخاب میں آصف علی زرداری کو ووٹ دے گی۔ وہ آج لاہور میں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب کر رہی تھی۔ مریم نواز نے کہا کہ آصف علی زرداری مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے مشترکہ امیدوار ہیں اور امید ظاہر کی کہ کل کے بعد ایوان صدر آئین کے مطابق کام کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ سنجیدہ سوچ رکھنے والی سیاسی جماعتیں ملکی مفادات کے لیے متحد ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی کو ان کے عہدے کی مدت ختم ہونے پر آج ایوان صدر اسلام آباد میں الوداعی گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ مسلح افواج کے ایک چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ صدر نے گارڈ سے سلامی لی اور اس موقع پر قومی ترانہ بجایا گیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ بڑی فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بلوچستان کے عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے اپنی خدمات کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ بلوچستان کے ضلع آواران کے دورے کے دوران انہوں نے کہا کہ بلوچستان کی کامیابی پاکستان کی کامیابی ہے۔ بڑی فوج کے سربراہ نے کہا کہ پاکستان کے عوام کو بلوچستان کے غیور لوگوں پر فخر ہے جنہوں نے تمام مشکلات کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ بڑی فوج کے سربراہ نے مقامی عمائدین، کاشتکاروں اور شہداء کے خاندانوں سے ملاقات کی اور انہیں ان کے تحفظ اور فلاح و بہبود کے لیے فوج کی غیر متزلزل حمایت کا یقین دلایا۔ انہوں نے شہداء کی طرف سے پیش کی گئی قربانیوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ بعد میں جنرل سید عاصم منیر نے کیڈٹ کالج آواران کا افتتاح کیا اور تدریسی عملے کے ارکان اور طلباء سے خطاب کیا۔ انہوں نے بلوچستان میں علاقے کے عوام کے لیے ایک اور کیڈٹ کالج کے قیام کو سراہا۔ اس سے پہلے آواران پہنچنے پر کور کمانڈر بلوچستان نے بڑی فوج کے سربراہ کا استقبال کیا۔ پاک بحریہ کی اہم سمندری مشق سی اسپارک 24 آج کراچی میں ختم ہو گئی، جس میں پاک بحریہ کے تمام جنگی اثاثوں نے عملی کارروائیوں کا مظاہرہ کیا۔ بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف اس موقع پر مہمان خصوصی تھے۔ مشق کے دوران بحری جہازوں، طیاروں، آبدوزوں اور فضائی دفاع کے رڈاروں کا جنگی پس منظر میں استعمال کیا گیا۔
اس دوران سمندر میں مشترکہ کارروائیوں کے ذریعے میزائل فائر کرنے اور دشمن کے بحری بیڑے کو نشانہ بنانے کا کامیاب مظاہرہ کیا گیا۔ آج ضلع شمالی وزیرستان میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق دہشت گردوں سے ہتھیار، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا۔ یہ دہشت گرد علاقے میں دہشت گردی کی کئی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ علاقے کے عوام نے اس کارروائی کو سراہا اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنی مکمل حمایت کا اظہار کیا۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے یکم رمضان المبارک سے صوبے کی ساری آبادی کے لیے ہیلتھ کارڈ سروس بحال کر دی جائے گی۔ آج پشاور میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ کچھ ہسپتالوں کو ناقص کارکردگی کی بنیاد پر صحت کارڈ پینل سے نکال دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت رمضان المبارک کے دوران صوبے بھر کے 8.5 لاکھ خاندانوں کو فی کس 10,000 روپے کا پیکج دے گی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ آج عورتوں کے عالمی دن کے موقع پر ہم بہادر کشمیری خواتین کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں مظالم کا سامنا کر رہی ہیں۔ آج اسلام آباد میں اپنی ہفتہ وار میڈیا بریفنگ میں انہوں نے کہا کہ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر کی خواتین لازمی اشیاء ضروریات تک رسائی اور ایک باوقار زندگی گزارنے میں مشکلات سے دچار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی فوج کے ہاتھوں جعلی مقابلوں میں بیوہ ہونے والی خواتین کو اپنے مرحوم شوہروں کا سوگ منانے کا وقت بھی نہیں دیا گیا اور وہ اپنے اہل خانہ کے لیے واحد کفیل بن گئی ہیں۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ خواتین کارکنان بشمول حریت رہنما آسیہ اندرابی، ناہیدہ نسرین اور فہمیدہ صوفی غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر کی مختلف جیلوں میں قید ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کے مطابق جموں کشمیر کے تنازع کے پرامن حل کے لیے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی سیاسی، اخلاقی، سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ آج جب دنیا بھر میں خواتین کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کشمیری خواتین مسلسل قابض بھارتی فوجوں کے مظالم کا نشانہ بن رہی ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس سے عالمی یوم خواتین کے موقع پر جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ جنوری 1989 سے اب تک بھارتی فوجوں کے ہاتھوں شہید ہونے والے 96,290 کشمیریوں میں ہزاروں خواتین بھی شامل ہیں۔ فوجوں نے جنوری 2001 سے اب تک کم سے کم 685 خواتین کو شہید کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اس عرصے کے دوران 11,263 کشمیری خواتین کی بے حرمتی کی گئی۔ ان میں کنن پوشپورہ اجتماعی بے حرمتی کے واقعے کی متاثرہ خواتین بھی شامل ہیں۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ حریت رہنماؤں آسیہ اندرابی، فہمیدہ صوفی اور ناہیدہ نسرین انشاء سمیت 3 درجن سے زائد کشمیری خواتین بھارتی جیلوں میں غیر قانونی طور پر قید ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر کی مظلوم خواتین کے لیے خواتین کا عالمی دن کوئی اہمیت نہیں رکھتا، کیونکہ انہیں بھارتی فوجوں کے ہاتھوں مسلسل مظالم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی کمیٹی کے IGN اجلاس کے دوران گروپ آف 4 کی جانب سے بھارت کے پیش کردہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اصلاحات کے لیے G4 ماڈل کی مخالفت کی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے نیو یارک میں IGN کے 4تھے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اس عمل کو غیر جمہوری اور ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ انہوں نے یوکرین اور غزہ جیسے تنازعات کے حل میں نئے مستقل ہونے کے خواہش مند ارکان کے کردار پر خدشات کا اظہار کیا۔ منیر اکرم نے کہا کہ G4 ماڈل ہمیں مخالف سمت میں لے کر جائے گا۔ غزہ پر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیل کے جاری فضائی حملوں میں 78 فلسطینی شہید اور 104 زخمی ہو گئے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ سال 7 اکتوبر سے اب تک شہید ہونے والوں کی تعداد 30,800 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 72,000 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ریڈیو خبرنامہ جاری ہے اور اب وقت ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ پاکستان سپر لیگ میں پشاور زلمی نے راولپنڈی میں کوٹا گلیڈیٹرز کے خلاف اب سے کچھ دیر پہلے تک 13.4 اوورز میں 147 رنز بنائے اور اس کے 5 کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔ اس سے قبل کوٹا گلیڈیٹرز نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ کوٹا گلیڈیٹرز کے مینٹور سر ویون رچرڈز کی 72ویں سالگرہ ٹیم کے اونر ندیم عمر اور کھلاڑیوں نے منائی۔ اس موقع پر سر ویون رچرڈز نے کہا کہ میں ندیم عمر اور ٹیم کے کھلاڑیوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری سالگرہ منانے کا خاص اہتمام کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میرا دوسرا گھر ہے، میں یہاں کے لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ وہ مجھے اتنی محبت دیتے ہیں۔
پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم، نیشنل اسٹیڈیم کراچی اور قذافی اسٹیڈیم لاہور کو اپ گریڈ کرنے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے اس سلسلے میں 3 دن کے اندر ایک جامع منصوبہ تیار کرنے کا کہا اور چیمپئنز ٹرافی سے قبل ان تینوں اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن مکمل کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ دوسرے مرحلے میں راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم اور نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم کراچی کے اپ گریڈیشن کے لیے منصوبے کی تیاری پر کام شروع ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیڈیم میں کرکٹ شائقین کے لیے ضرورت کے مطابق سہولتوں کو بہتر بنایا جائے گا اور اسٹیڈیم میں سیٹوں کی تعداد میں بھی اضافہ کیا جائے گا۔ نیوزی لینڈ کے خلاف T20 سیریز کے لیے پاکستان ٹیم میں چند کھلاڑیوں کی واپسی اور کچھ کے باہر ہونے کا امکان ہے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف 5 T20 میچز کی سیریز اپریل کے وسط میں شیڈیول ہے، جس کے لیے ممکنہ کھلاڑیوں کا اعلان PSL کے بعد ہوگا۔ شاداب خان اور فاسٹ بولر نسیم شاہ کی نیوزی لینڈ کے خلاف ہوم T20 سیریز میں واپسی ہوگی۔ شاداب خان نیوزی لینڈ میں ہونے والی سیریز کے لیے ٹیم میں شامل نہیں تھے، تاہم اب فٹنس کے بعد PSL میں بہتر آل راؤنڈ پرفارمنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ فہد احمد اور خزیمہ شہزاد نے اسلام آباد میں بیڈمنٹن ایشیا ریجنل جونیئر انڈر 17 اور انڈر 15 چیمپئن شپ میں پاکستان کے لیے انڈر 17 مینز ڈبل کا ٹائٹل جیت لیا ہے۔ سنگل کیٹیگری میں پاکستان نے انڈر 17 میں مجموعی طور پر دوسری اور انڈر 15 میں تیسری پوزیشن حاصل کی۔ اور پاکستان فٹ بال فیڈریشن نے اسپورٹس جرنلسٹ ایسوسی ایشن سندھ کے نامنتخب نمائندوں کو مبارکباد دی ہے۔ یہ تو تھیں کھیل کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب چلتے ہیں تجارت کی دنیا میں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج آئے خواتین کے عالمی دن کے موقع پر UN ویمن، انٹرنیشنل فائنانس کوآپریشن، CFA سوسائٹی پاکستان اور ویمن آن بورڈ کے تعاون سے گونگ تقریب کا انعقاد کیا۔ تقریب میں ممتاز خواتین رہنماؤں، کاروبار، کارپوریٹ کے شعبوں، ذرائع ابلاغ، آرٹس، کھیلوں اور تعلیم کے ماہرین نے شرکت کی۔ حکومت کی براؤن فیلڈ ریفائنری پالیسی کے تحت کیے گئے معاہدوں کے مطابق فرنس آئل کی پیداوار میں واضح کمی کے بعد اعلیٰ پیٹرولیم مصنوعات پیٹرول اور ڈیزل کی پیداوار روک دی گئی ہے۔ پالیسی کا مقصد مقامی پیداوار کو یورو 5 معیارات کے مطابق بنانا ہے۔ پاکستان کی پیٹرولیم مصنوعات کے لیے گزشتہ 5 برسوں میں کل اوسط طلب 2 کروڑ 40 لاکھ ٹن ہے، جس میں سے 1 کروڑ 13 لاکھ 50 ہزار ٹن مقامی سطح پر تیار کیا گیا، جبکہ باقی درآمد کیا گیا۔ بینکنگ کے شعبے کے ڈپازٹ میں فروری میں سالانہ بنیاد پر 27.7% اضافہ ہوا، جو 27 کروڑ 88 ارب 60 کروڑ روپے ریکارڈ کیے گئے۔ اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی ترسیلات زر میں 26.2% اضافہ ہوا، جو 2 ارب 40 کروڑ ڈالر ریکارڈ کیا گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ KSE 100 انڈیکس 190 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 65,793 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 481 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 354 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ اس طرح رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 278.54 اور قیمت فروخت 279.04، پاؤنڈ اسٹرلنگ 357.03 اور 357.68، یورو 303.10 اور 304.60، سعودی ریال 74.25 اور 74.40، UAE درہم 75.82 اور 75.97، جبکہ جاپانی ین 1.86 اور 1.89۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,93,505 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 2,09,230 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 1,59,915 میٹرک ٹن برآمدی اور 49,315 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ ممتاز الغوزہ نواز خمیسو خان کی 40ویں برسی آج منائی گئی۔ ان کے حالات زندگی کے بارے میں ریڈیو پاکستان کے نمائندے سجاد پرویز کی رپورٹ سماعت کرتے ہیں۔ 8 مارچ سن